Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र एपिसोड नंबर 25। देखो, दो गिरे हुए और शिकस्ता वजूद ही एक दूसरे को बेहतरीन सहारा दे सकते हैं। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है अक्सर वहाँ शादी नहीं होती। उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट सी फैलने लगी। सब कुछ कुदरत के हाथ में है। कहाँ का रिस्क किसको नसीब होता है और न जाने कहाँ की खेती किसको आबाद करनी होती है और एक की किस्मत कहाँ जाकर मिलती है ये खुदा बेहतर जानता है। इंसान की सोच से बाला ही तमाम फैसले हो जाते हैं और इंसान को खबर भी नहीं होती। कभी कभी जिस शय को वो अपने लिए बहुत बेहतर समझता है वही शय बाद में उसके लिए नाकाबिल कबूल बन जाती है और बहुत सी तल्ख हकीकतें बाद में खुशगवार वाकयात में तब्दील हो जाती हैं। सब कुछ खुदा बेहतर जानता है, उसी पर छोड़ दो। बाकी तुम्हारा फैसला मुकद्दम होगा, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम भी समझ बूझ रखती हो, सोहा ने समझाया। मैडम, क्या आपने कभी इस सिलसिले में हसन से बात की है? कंदील ने पूछा। नहीं। तो क्या वो मान जाएगा? कंदील ने सवाल किया। मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है मान जाए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम दोनों से बात करूं, मगर आज तुम्हारे डैड अचानक आ गए हैं इसलिए पहले तुमसे बात करना पड़ी। आप पहले हसन से बात कर लीजिए, क्या वो मुझे कबूल कर लेगा या नहीं, क्योंकि मैं अब मजीद तकलीफ में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। कंदील फैसला कुन लहजे में बोली। जल्दी आने की कोशिश करना। और उसने उसे दुआएं देकर रुखसत किया। उसके जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। वो तो उसके जाने के बाद सो गई और हसन उसके पास बैठा किताब पढ़ता रहा। उसको चाय की शदीद तलब होने लगी। उसने कंदील को आवाज़ देना चाही मगर रुक गया। फिर खुद ही उठकर चाय बनाने चला गया। चाय का कप लिए अंदर दाखिल हुआ तो जोहा उसकी तरफ देख रही थी। हसन, जिंदगी का सफ़र अकेले तय ना करना, कंदील को अपना हमसफ़र बना लेना। जोहा ने यकदम उससे कहा। क्या मतलब? वो चौंका। वो बहुत अच्छी है। अगर उसका माजी तल्ख है तो उसके हालात ही ऐसे थे, वरना वो एक अच्छा दिल और अच्छा जहन रखती है। जोहा ने उसे समझाया। आप ही मगर मैं, ये मुमकिन नहीं। वो मशकूक लहजे में बोला। क्यों? मेरा दिल और दिमाग किसी और का है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? और अगर मेरी शादी हो भी जाए तो मैं किस तरह कंदील को वो मकाम दे सकता हूँ जो निदा का मेरे दिल में है? ये बहुत नामुमकिन लगता है। उसने अपने शक का इजहार किया। हसन बेटा, सब वक्त वक्त की बात है। ये सच है कि जिसको हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं कभी कभी उसकी याद को दिल से भी नहीं निकाल सकते। मगर यादों के सहारे जिंदा रहना बहुत मुश्किल काम है। हर वक्त की यादें इंसान को बहुत दुख देती हैं। ये यादें होती तो बहुत मसरूर कुन है, मगर अंदर ही अंदर खोखला भी कर देती हैं। आकाश बेल की तरह ये भी इंसान को तबाह कर देती हैं। खुदा ने इंसान को ऐसा ही बनाया है कि जिस माहौल में चंद दिन रहता है उसका आदी बन जाता है। कंदील का साथ तुम्हें नई जिंदगी देगा। निदा की याद भी तुम्हारे दिल में रहेगी, खूबसूरत माजी की तरह। मगर कंदील रोशन हाल और मुस्तकबिल की तरह तुम्हारे संग संग चलेगी, मुझे पूरा यकीन है। वो पुरुमीद लहजे में बोले। आप ही मेरी और उसकी सोच शायद कभी ना मिल सके। वो फिर बोला। सोच कभी एक सी नहीं रहती, हमेशा बदलती है वक्त के साथ साथ। जो तुम्हारी सोच आज है वो कल ना थी और जो आज है वो कल ना होगी।
سوچ انسان کے تجربے سے جنم لیتی ہے. جیسا جیسا تجربہ ہوتا جائے گا سوچ بنتی جائے گی. تم پھر بھی سوچ لو اچھی طرح. اور اس نے آنکھیں موند لیں. حسن نے کتاب اٹھائی مگر اس کا ذہن کسی اور طرف چل پڑا تھا. وہ کیا پڑھ رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے کتاب وہیں رکھ دی اور اٹھ کر ٹہلنے لگا. اس کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی تو اٹھ کر لان میں چلا گیا. سارا راستہ وہ گاڑی میں خاموش بیٹھی رہی. پچھلے کئی برسوں سے دونوں کے درمیان جو خلیج حائل ہو گئی تھی اس کو پار کرنا مشکل لگ رہا تھا. دونوں ہی عجیب کشمکش میں مبتلا تھے. قندیل، ماجد اور ساجد گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اس کا باپ دکھ سے بولا. کیا؟ کب؟ وہ حیرت سے اچھلی. انہوں نے اندر ہی اندر اپنا اپنا بزنس علیحدہ کر لیا تھا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی. اس کا باپ پریشانی سے بولا. میں اب بالکل تنہا ہو گیا ہوں. گھر بھی سونا ہو گیا ہے اور اس کا باپ کہہ کر خاموش ہو گیا. قندیل مزید کچھ نہ پوچھ سکی. سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اس کے باپ کے لہجے میں شدید کرب تھا. فریدی صاحب بہت اچھے انسان ہیں. وہ خود ہی بولتا رہا. ہاں، بہت نفیس اور بہت نیک. ان کے گھر چند دن رہنے کے بعد مجھے یوں احساس ہوا کہ میں پہلی دفعہ کسی گھر میں رہ رہی ہوں، ورنہ ساری زندگی تو سراب کی نظر ہو گئی. ان کے سائے میں مجھے باپ کی شفقت اور پیار ملا ہے. ڈیڈی، آپ نے ہم سب کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. وہ کرب سے بولی. مجھ سے بہت بھول ہوئی. ڈیڈی، اس کو بھول مت کہیں، اس کو گناہ بولیں. آپ کی بیوی کی زندگی آپ کی گناہوں کی نذر ہو گئی اور ہمارا گھر تنکا تنکا ہو کر بکھر گیا. ڈیڈی، آپ نے بہت لوگوں کو رلایا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنی سانسیں نہیں لی جتنی آہیں بھری ہیں. ہر سانس کے ساتھ میں نے آنسو پیے ہیں اور کاش آپ ان آہوں بھری سانسوں کا کرب جان سکے. وہ سیدھی دل پر وار کرتی ہیں اور ہر آہ کے ساتھ دل کٹتا ہے. دل ہر وقت روتا ہے اور آنکھیں اس کی ہر ٹیس پر یوں ابل پڑتی ہیں جیسے کب سے پھٹ پڑنے کو تیار بیٹھی ہوں. قندیل نے انتہائی کرب سے کہا. اس کے باپ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر اسے قدرے حیرت ہو رہی تھی. ڈیڈی، آپ کے زیر سایہ میں نے کوئی اچھی زندگی نہیں گزاری. میرا ماضی اتنا تلخ رہا ہے کہ میں سوچ کر خود دہل جاتی ہوں. ڈیڈی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی. کاش انسان پہلے ہی سمجھ جائے، سب کچھ بکھرنے سے پہلے، مگر ایسا نہیں ہوتا. اس کا باپ پریشانی سے بولا. دونوں کافی دیر خاموش رہے اور ایک دوسرے کی آہیں سنتے رہے. فاصلہ کم ہو گیا تھا. وہ سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر سو رہی تھی. اس کے باپ نے مڑ کر اس کی بھیگی ہوئی پلکوں کو بغور دیکھا اور اپنے ہاتھ سے ان کو صاف کرنے کی کوشش کی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. اس کے اچانک اٹھنے پر اس کے باپ نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. اس نے ان کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا. ڈیڈی، رہنے دیجیے. آج زندگی میں پہلی بار تو ان ہاتھوں کا لمس محسوس کر لینے دیجیے. میں انہی ہاتھوں کے لیے تو ترستی رہی ہوں. کاش آپ ان آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے بہت پہلے ہاتھ بڑھاتے. مگر وہ باپ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی. قندیل، تم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی. اب تم ایسی باتیں کرتی ہو تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. اس کا باپ کرب سے بولا. ڈیڈی، یہ ان لوگوں کی صحبت کا اثر ہے جو باتیں کرنا بھی جانتے ہیں اور ان کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں اور پھر انہیں عملی جامہ بھی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں بھی بہت متاثر ہوا ہوں. زندگی میں پہلی بار کسی ایسے انسان سے ملا ہوں. اس کے باپ کی آنکھوں کے سامنے فریدی صاحب کا چہرہ گھومنے لگا.
اسی لیے تو قندیل مانا خیز انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ قندیل تم مجھے معاف کر دو، دل سے۔ میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں مزید کوئی دکھ نہ دے سکوں۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ گھر پہنچی تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، نہ کوئی نوکر، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہمارا گھر اتنا تاریک کیوں؟ وہ حیرت سے بولی۔ جب گھر کو زندہ رکھنے والے چلے جائیں تو بستے گھر یوں ہی اجڑتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا ماجد اور ساجد میری ہی اولاد ہے۔ انہوں نے میرے پاس کچھ نہیں چھوڑا، ہر طرح سے کنگال کر دیا ہے۔ میری قسمت نے بہت بری طرح مات دی ہے۔ اس کا باپ انتہائی افسردگی سے بولا۔ ڈیڈی، مائنڈ نہ کیجیے تو صرف یہی کہوں گی کہ نہ تو آپ نے ہماری کوئی تربیت کی، ہمیں اچھائی اور برائی کا تصور تک تو آپ نے نہیں دیا، اوپر سے کھلایا بھی وہ رزق جس میں نہ پاکیزگی کی خوشبو تھی نہ محنت کا ثمر۔ ایسے درخت کیا پھل دیں گے؟ حرام کے نوالوں پر پلنے والی اولادیں اسی طرح دغا دیا کرتی ہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ اس کا باپ پہلی دفعہ یوں سر جھکا کر خاموش بیٹھا تھا۔ اس لمحے اسے اس پر ترس سا آنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے باپ نے ایک دم بڑھاپے کا بہت لمبا اور کٹھن سفر ایک ہی قدم میں طے کر لیا ہو۔ ڈیڈی، میں چائے لاؤں؟ وہ بالآخر بولی۔ ہاں، لیکن شاید دودھ نہ ہو۔ کیا؟ ہمارے گھر میں دودھ بھی نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر فریج کھولا۔ اس میں سوائے پانی کی کھنکتی بوتلوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ اف خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں دودھ لے کر آتا ہوں۔ اور وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ باپ کے جانے کے بعد وہ کھل کر روئی۔ انسان کیسے کیسے بے بس ہوتا ہے۔ اس کو دکھ سا ہونے لگا۔ اپنی سگی اولاد بھی یوں ماں باپ کو دغا دے سکتی ہے؟ یہ گھاؤ بہت گہرا تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ ہیلو قندیل، میں حسن بول رہا ہوں۔ آپ ہی کی طبیعت بہت خراب ہے، پہنچنے کی کوشش کرو۔ حسن جلدی جلدی بولا۔ حسن، آپ تو ابھی آئے ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ دیکھ لو، پھر چاہے وقت نہ رہے شاید۔ وہ آہستہ سے بولا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے پریشانی سے فون بند کر دیا اور وہ فون بند کر کے مسلسل سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے۔ باہر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس پر مسلسل بے ہوشی طاری تھی۔ کبھی بے چینی سے آنکھیں کھولتی، کبھی خشک لبوں پر زبان پھیرتی اور کبھی بے چینی سے کروٹیں بدلتی۔ جب فریدی صاحب اندر داخل ہوئے۔ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے قدرے ملائمت سے پوچھا۔ بہت تکلیف میں ہوں، آپ کی دعا چاہتی ہوں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ہماری دعائیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ خود طلب کر کے دیکھیے، انشاءاللہ رائیگاں نہیں جائیں گی۔ جب ہمارا رب اپنے بندوں پر خشک ہوتا ہے تو اس فراخی دل سے عطا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بات تو صرف سچی طلب کی ہے، اور اگر طلب اس کی ہو تو کسی چیز کی تمنا باقی نہیں رہ جاتی۔ جب وہ مل جاتا ہے تو پھر کیا چاہنا اور نہ چاہنا۔ فریدی صاحب اپنی ہی لے میں بولے۔ فریدی صاحب، معلوم نہیں کہ میں اس پوزیشن میں ہوں بھی کہ نہیں۔ اس کی رضا مل جائے، یہی بہت ہے۔ وہ بمشکل بولی۔ ہاں، یہ بھی حقیقت ہے کہ جو سفر ہم طے کر کے آتے ہیں وہ اس کے حضور قابل قبول ہے کہ نہیں۔ ہمارا کشکول جسے ہم بھرا ہوا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے خالی ہو۔
سب کچھ وہی جانتا ہے، مگر انسان امید تو کر سکتا ہے، اور امید تو ویرانوں میں بھی پھول کھلا دیتی ہے، اور اگر سچی لگن ہو تو بنجر زمین کو بھی گلے گلزار بنا دیتی ہے۔ فریدی صاحب نے سمجھایا۔ فریدی صاحب بچوں کا خیال رکھیے گا، خاص طور پر حسن کا۔ وہ ایک دم بولی، آپ فکر نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں، آپ زیادہ مت بولیں، آنکھیں بند کر کے اس کی ذات کا تصور کریں تاکہ آپ کے آخری لمحے آسان ہو جائیں۔ فریدی صاحب نے اس کے چہرے کا جائزہ لے کر کہا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور فریدی صاحب اس کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرنے لگے۔ ہاں، حسن کو پھول بہت پسند ہے۔ میاں جی، چادر ہے؟ مما مت ڈانٹیں۔ حسن، پھولوں کا لفافہ کہاں ہے؟ حسن نے ارد گرد دیکھا اور اٹھنے لگا۔ فریدی صاحب نے اشارے سے اسے روکا۔ میں روئی تو نہیں، پانی پانی۔ حسن نے پانی اس کے منہ میں ڈالا۔ میرے سر میں کچھ ہو رہا ہے، میرے سارے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، جیسے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ کچھ ٹوٹ رہا ہے، کوئی نوچ رہا ہے، شیشہ ٹوٹ رہا ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، دھوپ بھی بہت ہے۔ میرے کانوں میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ بہت کم ہے۔ کون ہے؟ اونچی بولو۔ اور اسی لمحے سکوت سا چھا گیا، اس کے لب بند ہو گئے۔ فریدی صاحب نے آگے جھک کر بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ زندگی کی رمق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ زندگی کا سفر ختم ہوا اور نیا سفر شروع ہوا۔ وہ حسن کی جانب پلٹے۔ حسن بیٹا، فرض کی ادائیگی کا بندوبست کرو۔ وہ آہستہ سے بولے۔ جی، بہتر، حسن نے نم آنکھوں سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد قندیل بھی اپنے باپ کے ساتھ آ گئی۔ وہ یوں روئی کہ در و بام ہل گئے۔ اسے دکھ تھا کہ وہ زندگی کے آخری لمحات میں اس سے مل نہ سکی۔ وہ کتنا اس کے قریب رہی تھی لیکن آخری ملاقات نہ کر سکی۔ وہ پوچھے گئے ادھورے سوالوں کا جواب دیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ کچھ ملنے ملانے والے آئے۔ شام کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ گھر میں ہر کوئی ایک کمی سی محسوس کرنے لگا۔ حسن آج پہلی بار زندگی میں اپنے آپ کو تنہا اور بے آسرا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ذات اس کے لیے صحرا میں ابر کی طرح تھی۔ رات کو فریدی صاحب بھی گھر چلے گئے اور وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے سوچوں میں گم سم وقت کے پنچھی کو آزاد کرتے رہے۔ زہا بی بی بہت نفیس خاتون تھی۔ اس کے ڈیڈی نے بالآخر سکوت توڑا۔ ہاں، بہت عرفہ، سوچ میں اور عمل میں بہت پاکیزہ و نایاب۔ حسن بولا۔ ڈیڈی، جب میں ہاسٹل میں رہتی تھی تو لڑکیاں ان کے بارے میں بہت باتیں کرتی تھیں۔ کوئی ریجٹ کہتا، کوئی قدامت پسند، کوئی بیمار و ذہن، کوئی محبت کی دشمن، نہ جانے کیا کیا۔ لیکن میں نے جب بھی انہیں دیکھا میں اندر ہی اندر لرز سی جاتی۔ اکثر مجھے پسینہ سا آنے لگتا۔ نہ جانے کیوں میں آہستہ آہستہ ان سے ڈرنے لگی اور اکثر کوشش کرتی کہ ان سے ملاقات نہ ہو۔ مگر جب کھل کر ملاقات ہوئی تب سمجھ میں آیا کہ وہ کیا تھیں۔ وہ تو خوشبو تھیں جو جہاں بھی جاتی ہے ارد گرد کو مہکا دیتی ہے۔ وہ تو ہوا کا ایسا خوشگوار جھونکا تھیں جو صحرا میں بھی جو چلے تو وہاں بھی پھول کھلا دے، شگوفوں پر چلے تو ان کو بھی مہکا دے۔ وہ تو چاند کی چاندنی تھی، شفق کی سرخی تھی، آفتاب کی پہلی نرم گرم کرن تھی۔
وہ آسمان پر بادل کا سفید شفاف سایہ دار ٹکڑا تھیں، ان میں سمندر کی سی گہرائی تھی اور آسمان کی سی وسعت۔ وہ تو چھم چھم برستی بارش تھی، اور سب سے بڑھ کر بہت خوبصورت انسان تھی، بہت مقدس، بہت محترم، بہت باعزت، بہت قابل قدر، محبت کا پیکر، چاہتوں کے سفر کی راہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں، وہ بہت کچھ تھی، اور آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ حسن بھی رو رہا تھا اور اس کے ڈیڈی بھی افسردہ تھے۔ میں ان لوگوں سے مل کر حیران ہو رہا ہوں، کیسے کیسے خوبصورت دل اور شفاف ذہن رکھنے والے خوش نصیب بھی اس دنیا میں ہیں۔ واقعی ایسے لوگ جہاں جاتے ہیں ماحول کو بھی مہکا دیتے ہیں، اور شاید یہ میری بد نصیبی رہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ دو نمبر لوگوں سے ہی ملا ہوں، جن کے دل و دماغ ان کے وجودوں کی طرح مکروہ اور شکستہ تھے۔ ایسی شکستہ عمارتوں نے دوسروں کو بھی گرایا اور خود بھی گرے۔ کیسی بد نصیبی ہے یہ میری۔ اس کے ڈیڈی تعصب سے بولے۔ وہ کافی دیر بیٹھے یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ وہ تو ایسے انمٹ نقوش چھوڑ گئی تھیں جن پر وہ جتنی بھی بحث کرتے کم تھی۔ اس کی ذات تو ختم ہو گئی تھی، مگر اس ذات کے آثار تو سب کے ذہنوں میں کندہ ہو چکے تھے، جو ہزار بار چاہنے کے باوجود بھی کوئی کھرچ نہ سکتا تھا۔ 3 دن رہنے کے بعد قندیل واپس جانے لگی تو فریدی صاحب آ گئے۔ آپ سب لوگ یہاں پر حاضر ہیں تو میں زہا بی بی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ حسن میاں اس بی بی کے ہم سفر بن جائیں۔ فریدی صاحب نے واضح الفاظ میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ میرا خیال ہے یہی بہتر ہے، قدرت بہتر فیصلے کرتی ہے۔ فریدی صاحب بولے۔ آپ ہی نے مجھ سے بات کی تھی، لیکن میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا۔ حسن نے کہا۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جو انسان سوچتا ہے؟ فریدی صاحب نے جواب دیا۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ حسن تعصب سے بولا۔ دیکھو میاں، انسان کی زندگی کے فیصلے اس کی سوچ سے بالا ہوتے ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور انسان ان فیصلوں کو قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے، چاہے اس کا دل مانے یا نہ مانے۔ مگر میں تو پہلے حصار سے ابھی نہیں نکلا، اور ابھی تو وہ یادیں، وہ سوچیں میرے ذہن کو تہس نہس کرتی رہتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہ شادی کر کے میرا ذہن، میری شخصیت تو 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ میں پھر کچھ بھی نہ رہوں گا، نہ میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں گا، اور شاید نہ ہی اپنے آپ سے۔ اس نے توضیح پیش کی۔ جو ہو چکا اور جس کا اب وجود ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچنے سے فائدہ؟ ان سوچوں کو، یادوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ ہر دن سورج نئی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کل اس نے کتنی حرارت کہاں پہنچائی تھی، کہاں پہنچ کر اس کی حرارت میں کمی آئی، کل کہاں اس نے زیادتی کی تھی یا کہیں اس کے عمل میں آ گئی تھی۔ جو ماضی تھا وہ حال نہیں ہو سکتا، اور جو حال ہے وہ مستقبل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ان کی پرچھائیاں مستقبل پر تو ضرور پڑتی ہیں، مگر انسان چاہے تو زیادہ بات نہیں، کیونکہ مستقبل کا وجود تو حال اور ماضی سے پنپتا ہے۔ جو تمہارا کل تھا اس کو یاد ضرور کرو، مگر اسے اپنے اوپر سوار مت کرو۔ اپنے ساتھ تجربے کے روشن پہلوؤں کی پرچھائیاں مستقبل پر ڈالو۔ فریدی صاحب نے اسے سمجھایا۔ آپ نے ان لوگوں سے بھی پوچھا ہے؟ حسن نے قندیل اور اس کے باپ کی طرف اشارہ کیا۔